Vivek, I am Munir Nasir Shahid, the student of PhD Scholar Political Science from Manhaj University, Lahore, and my professor name is Professor Dr. Nader Bakht. I am here with Aslam Sautara Saab. Before that, I talked to Mr. Sautara Saab. I would like to tell little bit myself. This time I am teaching in Kipps College, Johut and Kipps College, Garden Town, and a lecturer. And in the second time, I am teaching in Model Town, Naimshah Academy for the last 15 years. So the topic which I am going to talk today, and the problem and the thesis which the university had delivered to me, this topic is the critical analysis of the rights of the Christian minority under the 1973 Constitution, Islamic Republic of Pakistan. It is a great opportunity for me to talk about the rights of our Christian people, which are really distressed in this country, even from the creation of Pakistan. Although Qaid Muhammad Jinnah, who was the founder of Pakistan, he gave a full liberty to all of the minority, even that. In the creation of Pakistan, the big portion is a Christian minority, because we know the first Speaker of Punjab Assembly, he was also Christian. And due to his childhood, we got this beautiful homeland. But unfortunately, at the course of the time, our all rights are trodden upon. So now I would like to talk Mr. Aslam Sautara in Urdu. Aslam Sautara Sahab, good evening. जी good evening. Aslam Sautara Sahab, ज़रा आप बता सकेंगे, यानी आपके मुतालिक देखा है कि अखबारात में, रेडियो टेलीविज़न पर आप अक्सर बातें सुनते रहते हैं कि आपने माइनॉरिटी के लिए बड़ा काम किया, और बल्कि खुसूसन आप भट्ठा मजदूर, और मैं भी अक्सर सोशल मीडिया पर देखता रहता हूँ कि आप उनके लिए खिदमत करते रहती हैं, ह्यूमन राइट्स से आपका ताल्लुक़ है, उसके अलावा आप सियासत से भी आपका ताल्लुक़ है, और खुसूसन अपनी कौम से आपको बहुत लगाव है, और आप जेल में भी रहे। ये तमाम बातें, और खुसूसन जो आज मैं आपसे इंटरव्यू के लिए आया हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना कीमती टाइम मुझे देंगे। पहले अपना तारुफ करवा दें। मसीह यसू के कादर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब मुनीर मसीह सादिक साहब का, जो एक थीसिस लिखना चाह रहे हैं। मेरे जैसे एक कारकुन के पास आए हैं जिसने 80 की दहाई में लाहौर से अपनी खिदमत का आगाज़ किया। मैं एक इंसानी हकूक़ का कारकुन हूँ, और अक़लियतों और बाउंडेड मज़दूरों, जो नस्ल दर नस्ल जबरी मशक्क़त का शिकार हैं, उनके बुनियादी हकूक़ के लिए जदोजहद करने वाली जमात पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी का बानी हूँ। मैंने जो है हमेशा अक़लियतों और जबरी मशक्क़त का शिकार जो बाउंडेड मज़दूर हैं, वो भट्ठा खश्त फैक्ट्रियों पर हैं, वो खेतों में हैं, या दीगर कारोबारी मराकज़ में वो काम कर रहे हैं, उनके बुनियादी हकूक़ के लिए, जबरी मशक्क़त के ख़ात्मा के लिए जो है वो आवाज़ बुलंद की है। थैंक यू सौतरा साहब, ये मेरी बहुत खुशकिस्मती की बात है कि मैं जो अपना थीसिस कर रहा हूँ, जिसके लिए आपसे मैंने कीमती टाइम लिया, तो मेरे टॉपिक का नाम है द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द राइट्स ऑफ द क्रिश्चियन माइनॉरिटी अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो मैं इसमें वो तमाम मुश्किलात जो क्रिश्चियन लोगों को दरपेश हैं, मैं समझता हूँ कि ये मेरी बड़ी लक है कि मुझे यूनिवर्सिटी ने, मुझे प्रोफेसर डॉक्टर नादर साहब ने, ये बस उन्होंने मुझे कहा कि आप इस पर लिखें। अगरचे उन्होंने मुझे और भी 2-3 टॉपिक बताए थे, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि मैं माइनॉरिटी पर, खुसूसन क्रिश्चियन माइनॉरिटी पर लिखूँ। तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है सर, कि कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के अंदर
جو ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ کرسچن کو بہت سے حقوق دیے گئے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب پریکٹیکل شکل میں جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے. آپ اس پر کیسے روشنی ڈالیں گے؟ شکریہ بھائی منیر صاحب، جو آپ نے یہ بہت اہم سوال اقلیتوں کے متعلق اجاگر کیا تاکہ لوگ سنیں جانیں. آپ کے ذریعہ سے جو تحریر ہو وہ بھی ایک کتابی شکل اختیار کر کے لوگوں تک پہنچے گا کہ پاکستان میں جو موجودہ آئین ہے اس میں اقلیتوں کو کیا حق حقوق حاصل ہیں، اور جو اس میں اقلیتوں کے لیے تحریر ہے ان کے مطابق آیا اقلیتوں کو مل رہا ہے یا نہیں. میں آپ کے پہلے حصے کو لوگوں کے سامنے پہلے رکھنا چاہتا ہوں. چونکہ پاکستان کا جو آئین ہے 73 کا آئین ہے، 1973 کا جو آئین ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو مرضی کوئی شور مچائے کہ جی اس میں اقلیتوں کے تحفظ کے لیے دوسرے شہریوں کی طرح انہیں مساوی حقوق دینے کے لیے بہت کچھ تحریر ہے، لیکن میں زیادہ لمبی بات کرنے کی بجائے تھوڑے میں اسے یعنی کمپلیٹ کر دیتا ہوں کہ اس آئین میں 1973 کے آئین میں جو کچھ اقلیتوں کے لیے لکھا گیا کہ انہیں یہ حقوق ملیں گے، وہ سب انکمپلیٹ کہانی ہے. وہ کہانی جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اقلیتوں کے لیے اپنے جو فرمودات ہیں ان میں ارشاد فرمائی. کیا کانسٹیٹیوشن جو 73 کا آئین ہے اس میں ہمیں کیا حقوق حاصل ہیں، لیکن جو کچھ میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ آئین میں تحریر ہے اقلیتوں کے لیے، اس پر بھی ریاست جو ہے وہ ہمارے حق میں عمل درآمد کروانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. یعنی اقلیتوں کو پروٹیکشن دینے میں اور ان کے بنیادی حقوق جو ہیں دوسرے شہریوں کی طرح انہیں برابر دینے کے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. میرا دوسرا کوشچن سر آپ سے ہے، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایلیبریٹ کیا کہ کرسچن مائنورٹی جو ہے اس کو کون کون سے سوشل اور اکنامکس یعنی معاشرتی اور معاشی اور معاشرتی جسے سوشل اور اکنامکس کہتے ہیں، جی وہ ڈسکریمنیشن کیا ہے ان کو مل رہی ہے اس معاشرے میں رہتے ہوئے؟ آپ سمجھ گئے میری بات کو؟ ڈسکریمنیشن یعنی ان کے ساتھ کون سے امتیاز شروع کیا جا رہا ہے. جی بہت شکریہ منیش صاحب، آپ نے دوبارہ اس سے بھی طاقتور سوال جو ہے وہ سامنے رکھا ہے. تو رہی بات آپ کے اس کویسچن کی کہ معاشرے میں اقلیتیں جو ہیں ان کی سوشل پوزیشن جو ہے اور کیا ہے، ان کے حالات کیا ہے، اور معاشی اور معاشی. جی پہلے ہم سوشل کو دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں سوشل جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو بات ہے ہماری ڈیولپمنٹ کی، یعنی اقلیتوں کی معاشی ڈیولپمنٹ کی. تو وہاں پر ہم جب دیکھتے ہیں تو پاکستان میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ جو بلدیاتی نظام ہے اگر ہم اس سے شروع کریں تو وہاں پر جو ہمیں لوکل گورنمنٹ کے ذریعے فیسلٹی ملنی چاہیے وہ بھی نہ ہونے کے قابل ہیں. میں ایک بالکل چھوٹی سی آپ کو تاکہ معاشرے میں لوگوں کو اور سرکار کو اور ریاست کو یہ معلوم ہو سکے کہ ہم کس حد تک دیکھ رہے ہیں. بے شک وہ دیکھتے ہیں یا نہیں. ہماری مسیح آبادی، میں باہر کالونی کا رہائشی ہوں، میری گلی میں یعنی 3 چرچ ہیں، اور یہ جو 3 چرچ ہیں ان والی گلی میں ہفتے میں سینٹری ورکر بڑی مشکل سے 1 دفعہ آتا ہے، اور مسلمان جو آبادیاں ہیں اس میں یعنی صبح کے وقت اور دوپہر کے وقت دونوں وقت جو ہے وہ صفائی ستھرائی کے لیے سینٹری ورکر جو ہے وہ کام کرتا ہے. اب یہ ہے بالکل عام جو جس پر ریاست نظر نہیں کر سکتی، جو
معاشرے میں لوگ جو سمجھتے ہیں کہ نہیں 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 کرسچنوں کو بھی بس وہ اسی طرح ہی ہماری طرح باقی رائٹ دینا تو بات کی بات وہ جس کا جو کام کرتے بھی ہم ہی ہیں، یعنی سینٹری ورکر سب سے زیادہ اکثریت میں سینیٹیشن کا کام جو ہے کرسچن کر رہے ہیں، وہ کرسچن کر رہے ہیں، وہاں پر بھی ہمیں یعنی ہمارے بنیادی حقوق حاصل نہیں۔ اور معاشرے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مذہبی قوانین ہیں وہ ہمارے خلاف بطور ہتھیار ہمیں ہراساں کرنے کے لیے، ہم پر جبر ظلم کرنے کے لیے ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اور وہ میرے یعنی 45 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا مجھے عوامی خدمت میں، اور میں نے دیکھا ہے کہ جب سے بلاسفیمی لا، توہین مذہب کا قانون آیا ہے، اس میں جو اب تک مسیحیوں کے خلاف مقدمات درج ہوئے ہیں ان میں کوئی ایسا مقدمہ نہیں جس بندے کو کبھی سزائے موت ہوئی ہو۔ سزائے موت ہوئی ضرور ہوگی لیکن اس پر عمل درآمد ہوا ہو۔ اگر سیشن کورٹ نے کسی کو سزائے موت دے دی ہے تو ہائی کورٹ اسے دیکھتی ہے تو اسے خارج کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے اور بندے کو بے گناہ قرار دے دیتی ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے پریشرائز دباؤ کا شکار ہے ہائی کورٹ تو سپریم کورٹ کے سامنے جاتا ہے۔ جب آپ آسیہ کے مقدمے کو دیکھ لیں، آپ اس کے علاوہ رمشا کے مقدمے کو دیکھیں، اور بڑے بڑے مقدمات ہوئے ہیں۔ ایک آدمی کو 25 سال سزا ہوئی تھی، اور جب اسے سزا ہوئی تو وہ 25 سال کمپلیٹ ہونے کے قریب تھا، تو سپریم کورٹ نے اسے بھی، آسیہ کو بھی باعزت بری کیا، رمشا کو بھی باعزت بری کیا۔ اور پھر اس انور کینتھ صاحب، انور کینتھ جو ہے وہ فشز میں ایگریکلچر میں فشز میں محکمہ فشز میں وہ ڈائریکٹر تھے، ان کے خلاف توہین مذہب کا مقدمہ ہوا اور اسے سزا ہوئی، سزائے موت ہوا، پھر وہ چلتا گیا اور جا کر آگے اس میں اب سپریم کورٹ نے اسے باعزت بری کر دیا۔ مسیحوں کے گھر لوٹنا، ہمارے چرچز کو آگ لگانا، پھر ہمارے اسکولوں پر سرکار کا قابض ہونا، مسیح جو بستیاں ہیں بالخصوص دیہاتوں میں، وہاں پر قبرستانوں کا، یہاں تک کہ قبرستانوں کی جگہ جو قیام پاکستان سے پہلے ہمارے پاس موجود ہے، اب ان پر قبضے ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ قبروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، یہ کہہ کر کہ یہ زمین تو ہماری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے بطور مہاجر ہندوستان سے اٹھ کر پاکستان میں آیا ہے، ہماری اس کے آنے سے پہلے قبریں موجود ہیں، وہاں ہمارے آباء و اجداد وہاں پر دفن ہیں۔ اب اگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ زمین میری ہے، یا یہ سمجھنے کہ کسی جگہ پر ہم نسل در نسل رہ رہے ہیں، پاکستان سے پہلے ہمارے وہاں پر گھر موجود ہیں، اگر کوئی آ کر آج اسے کہہ رہا ہے کہ یہ میری جگہ ہے، مجھے الاٹ ہوئی ہے، میں کہتا ہوں کہ الاٹ کروانے والا، الاٹ کرنے والے، اور پھر اس پر عمل درآمد کے لیے اس کی مدد کرنے والے سب کے سب اس بات سے عاری ہیں۔ ان کے پاس یہ سوجھ بوجھ نہیں ہے کہ جو پاکستان میں تھے ہی نہیں، یعنی ہندوستان کے وقت جب یہ سیپریٹ نہیں، پارٹیشن نہیں ہوئی تھی، وہ اس وقت سے ہم یہاں پر ہیں، قبرستان ہو یا ہماری آبادیوں کی جگہ۔ اب نیا مہاجر آ کر اگر اسے وہ جگہ آپ الاٹ کر دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے جو فرمودات ہیں اقلیتوں کے متعلق کہ وہ اس کی نفی ہے۔ تو یہ ریاست کو اسے اون کرنا ہوگا نا، کہ مطلب جہاں جہاں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جڑاوالا میں 30 سے زیادہ چرچ جلا دیے گئے، سینکڑوں گھر جو ہیں انہیں آگ لگا دی گئی۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے گوجرا میں 11 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا، پوری بستی کو آگ لگا دی، ایسا ایسا کیمیکل استعمال ہوا، اور ریکارڈ پر ہے یہ بات کہ ملزمان بچ گئے، لیکن 1 مہینے بعد جب وہ ٹھنڈا ہو گیا ماحول،
تو جو نوجوان وہاں پر جلوس نکال رہے تھے ہمارے ساتھ آگے بڑھ بڑھ کے، جو کچھ پولیس نے ان کا حال کیا، جھوٹے مقدمات میں انہیں پھنسایا گیا، جیلوں میں بھیجا گیا، یہاں سی آئی اے نے اپنے پرائیویٹ سیلوں میں رکھ کر انہیں تشدد کیا، سب کیا وہاں کے لوگوں کو علم ہے تو ریاست کو یہ علم نہیں؟ ریاست سب کچھ جانتی ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ ہو رہا ہے، لیکن وہ ریاست اور سرکار جو ہے وہ گنگی اور بہری بنی ہوئی ہے، اقلیتیں مکمل طور پر اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہیں۔ یعنی آپ کا خیال ہے کہ ان سوشل اور اکنامکس جو رائٹس ہیں وہ کچلے جاتے ہیں؟ جو آپ نے دوسری بات کہی انہیں مالی معاملات کے، جی معلوم، تو وہاں پر یعنی معمولی معاملات مالی طور پر ترقی اس وقت مسیح ہندو سکھ کریں گے جب ہمیں برداشت کیا جائے گا۔ یعنی کسی مارکیٹ میں اگر کوئی ایک دکان کسی کرسچن کی ہے تو باقی مارکیٹ کے لوگ اس دھیان میں ہیں کہ اسے بگانا کیسے ہے۔ آپ یوحنا آباد کو دیکھ لیں، یوحنا آباد کی ساری مارکیٹ پر مسلمان تاجر جو ہیں وہ قابض ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کس طرح سے لوگوں کو برگلا کر کوڑیوں کے بھاؤ ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ زمینیں خریدی ہیں۔ یہ سب کچھ یعنی مالی طور پر ہماری ترقی کو روکنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے کہ جہاں پر مسیح آبادیوں میں ہمارے پاس جگہ ہے کہ ہم وہاں بزنس کر سکتے ہیں تو وہاں پر بھی انہیں بڑھنے سے روکا جائے، اور جہاں کہیں ہمارے پاس یہاں پر تو میں نے اب دیہاتوں میں جہاں پر کرسچن لوگ چکوک میں ہیں وہاں پر جا کر حادثاتی طور پر نہیں، ایک منصوبے کے تحت جو ہے مسلمان جو ہیں وہ زمینیں خرید رہے ہیں، لوگوں کو یعنی ہمارے کمزور لوگ ہیں انہیں برگلا فضلا کر ان کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان پر وہ ایسا وار کرتے ہیں کہ وہ زمینیں خرید کر بعد میں ان کا منصوبہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سے خریدی پھر دوسری سے خریدی پھر تیسری۔ آپ ینگسن آباد کو دیکھ لیں، آپ کلارک آباد کو دیکھ لیں، آپ دوسرے چکوک میں دیکھیں، آپ یہ ہڑپا 190 جو ہے آپ وہاں کا مسیح رقبہ جو تھا پورا کا پورا چک مسیح تھا، آپ جا کر دیکھیں کہ وہ رقبہ جو ہے بہت سارا رقبہ جو ہے وہ مسلم برادری کے پاس ہے۔ یہ اگر یہ وہاں پر زمین خریدے نہیں تو وہ زمین ہماری رہے نا، کسی بھی طریقہ کار سے وہ بنجر ہو جائے، یعنی ہم اسے چھوڑ کر شہر آ جائیں، لیکن وہ زمین تو مسیحوں کی رہے، لیکن یہ تو انتظار میں رہتے ہیں کہ ہم نے ان کے پاس جو 10 مرلے 20 مرلے کنال 2 کنال مربع 2 مربع ہے ہم نے کس طرح سے اسے حاصل کرنا ہے، اور ریاست کوئی ایسی پالیسی بنانے میں ناکام ہے کہ کس طرح مسیحوں کی جائیداد جو ہے ان کے گھر ان کی دوسری چیزیں جو ہیں انہیں کس طرح سے پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ بہت اعلیٰ۔ میرا اگلا جو نیکسٹ کوشچن جو ہے اس پر آلریڈی آپ نے باتیں کر دی ہیں 2-3 ایسے میرے کوشچن ہیں، لیکن میں پھر بھی وہ آپ سے کوشچن کرتا ہوں۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان پیپل پارٹی کے بانی، ان کے دور میں ہمارے بہت سے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جو ہے اسے نیشنلائز کیا گیا، آپ اس کے بارے میں کیا فرمائیں؟ بے شک میں بھی سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو بڑے لبرل تھے، لیکن بہت سارے لوگ جو ان کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں، لیکن مسیحوں کے لیے وہ لبرل نہیں تھے۔ بے شک بے شک، زبردست۔ مسیحوں کے ساتھ جو کچھ ظلم جبر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں ان کے حکم پر ہوا وہ کسی اور دور میں نہیں ہوا۔ یعنی ہماری یعنی کسی بھی برادری کی، کسی بھی خاندان کی، کسی بھی گاؤں کی ترقی کا راز اس کے نوجوانوں کی تعلیم ہے کہ وہ کتنے % لوگ جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے کی طرف راغب ہیں۔ لیکن افسوس کہ بڑی سازش کے تحت ہمارے تعلیمی ادارے جہاں سے ہم مسلمان دوسرے مذہب کے شہریوں کو اعلیٰ ڈگریاں جو ہیں وہ انہیں پرووائڈ کرتے تھے، وہ ادارے ہم سے چھین لیے گئے
اور ان میں سے بہت سے ایسے ادارے ہیں جو آج بھی سرکار کی تعویل میں ہیں اور سرکار کسی نہ کسی بہانے سے اسے ہمیں واپس دینے کے لیے تیار نہیں. لاہور میں بھی ہیں اور لاہور سے باہر بھی ہیں. بہت سارا جناب.